पहलगाम के अफसोसनाक वाक़े को जवाब बनाकर भारत ने हम पर बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार की। हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन की तरफ से तारीकी में किए गए हमले का तारीख़ी जवाब दिया कि हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और हर जानिब दुश्मन के तैयारों का मलबा था। मार के हक में भारत को तारीखी और इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान का गलबा दुश्मन का मलबा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मोनामिट पर मार के हक के 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। भारत ने मुखलिसाना पेशकश के जवाब में जारहियत का रास्ता अपनाया। आज तक पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का एक भी सबूत पेश न कर सका। सच्चाई का चिराग झूठ के झोंकों से नहीं बुझाया जा सकता। हक़ाइक़ पूरी दुनिया के सामने हैं। वज़ीर-ए-आज़म का 10 मई को मार के हक के नाम से मनसूब करने का ऐलान। 10 मई को मार के हक हर साल जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पेशावराना महारत से दहशत गर्दी को हमेशा के लिए दफन कर देंगी। शहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी, बारिश के बाइस तकरीब मुख्तसर कर दी गई। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सिर्फ फ्रीकैन को आर्जी जंग बंदी पर कायल किया, बल्कि 1979 के बाद उन्हें पहली बार मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने में भी कलीदी किरदार अदा किया। आज भी अभी मुझे फील्ड मार्शल बता रहे थे कि ईरान का प्राइम मिनिस्टर जवाब मसूल हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म की जंग के खात्मे के लिए अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब मिलने की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान बरादर हमसाया मुल्क ईरान में अमन कायम करने के लिए अपनी सलाहियतें बरोए कार ला रहा। हमने 1979 के बाद ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने पर अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद पर सऊदी वली-अहद और चीनी सदर से इज़हार तशक्कुर। कहा कि तुर्क सदर ने मुश्किल घड़ी में दोस्ती का हक अदा किया। 10 में मुल्की तारीख का रोशन बाब है। पाक अफवाज ने भारतीय जारहियत का हैरान कुन जवाब दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी का मार के हक की तकरीब से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी महारत दिखाई। हमारी फ़ज़िया ने दुश्मन के 8 तैयारे मार गिराए। पानी हमारे 25 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है। मसला कश्मीर आलमी करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हर बार पाकिस्तान ने दुश्मन के गलत अंदाज़ों को न सिर्फ बेनकाब किया, बल्कि उसे हर बार शिकस्त फाश से दो चार किया। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं, बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। अगली बार जंग हुई तो महदूद नहीं, इंतहाई वसी होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। मार के हक की पहली सालगिरह पर GHQ में खुसूसी तकरीब से खिताब में कहा, मार के हक रिवायती जंग नहीं, बल्कि 2 नजरियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। अल्लाह के फजल से हक गालिब आया और बातिल को शिकस्त हुई। दुश्मन भूल गया था कि उसके ख्वाब हकीकत से बड़े हैं। फतह मिसाइल सिस्टम और पाक फज़िया के शाहीनों ने दुश्मन के 26 से ज़ायद अहम अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। शिकस्त खुर्दा भारत की जंग बंदी पेशकश खित्ते में अमन के वसी तर मफाद में कबूल की। भारत फिर दहशत गर्दी का सहारा ले रहा। रिवायती जंग की तरह दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। फील्ड मार्शल का सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी काबीना, कौमी और सूबाई सियासी क़यादत और तमाम सियासी जमातों से इज़हार तशक्कुर। शहदा को खिराजी अक़ीदत, गाजियों को सलाम। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जाने कुर्बान करने वाले शहदा को भी खिराजी अक़ीदत पेश किया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान की क़यादत, बिलखुसूस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने इस मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया और हम अपनी भरपूर और मुखलिसाना काविशों के ज़रिए इस एतमाद पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश जारी रखे हुए हैं। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान पर एतमाद करने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान की क़यादत समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ राब्तों में मुस्बत किरदार अदा किया।
امن کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھیں گے۔ پاکستان کا برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ ہماری سفارتی کامیابیوں کا ایک عظیم سنگ میل ہے۔ گزشتہ سال کے دوران پاکستان کے قومی وقار میں نمایاں اضافہ ہوا۔ جو مالک ماضی میں پاکستان پر اعتراضات کرتے تھے وہ آج قریبی شراکت دار ہیں۔ پاکستان نے اپنی سفارتی کوششوں کے ذریعے لبنان میں جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی ہر قومی داستان کشمیر کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ مارکے حق کی فتح کو ایک سال مکمل، GHQ راولپنڈی میں پروقار تقریب۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ تینوں مسلح افواج کے دستوں کی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سلامی۔ مارکے حق میں تاریخی فتح کا ایک سال، کامیابی پر قوم خوشی سے نہال۔ ملک بھر میں ریلیاں، فضائیں پاکستان اور مسلح افواج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھیں۔ راولپنڈی، لاہور، کراچی اور کوئٹہ میں تقریبات، مسلح افواج کو خراج تحسین پیش۔ گلوکاروں نے ملکی نغموں سے شرکاء کا لہو گرمایا۔ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، آسمان رنگ و نور کی روشنیوں سے نہا گیا۔ ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، 25 کروڑ عوام بنیان مرصوص ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واگھا بارڈر پر مارکے حق کی تقریب سے خطاب، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دشمن کو ایسا جواب دیا کہ وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ جس نے بھی ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش کی، پاکستان نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ ملک کا نام روشن کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو قوم کا سلام۔ GF تھنڈر اور میزائل نواز شریف کے بنائے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مارکے حق سکوار کا افتتاح، راولپنڈی کے گنجان ترین علاقے میں سگنل فری کوریڈور سے روزانہ 2 لاکھ سے زائد گاڑیاں گزر سکیں گی۔ واگھا بارڈر پر ملی نغموں نے شرکاء کا خون گرما دیا۔ شہری پرجوش، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پاکستان رینجرز کے دستے نے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو سلامی پیش کی۔ مریم نواز کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے۔ مسلح افواج نے دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ یاد رکھے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی ڈاکیار روڈ پر مارکہ حق کا ایک سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب، کہا پاک فضائیہ، بحریہ اور فوج نے فولادی دفاعی حصار قائم رکھا۔ پاکستان کی خود مختاری پر حملہ کرنے والوں کو بھرپور جواب ملے گا۔ وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے فیلڈ مارشل کا پیغام پڑھ کر سنایا، کہا مارکے حق میں افواج پاکستان نے اپنے سے کئی بڑے دشمن کو جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان اپنی سلامتی اور دفاع پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وائس ایڈمرل نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ مارکے حق کا ایک سال مکمل ہونے پر یادگار شہداء پر حاضریاں، خراج عقیدت پیش۔ چکلالہ راولپنڈی میں پروقار تقریب، مہمان خصوصی نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ گورنر خیبر پختونخوا اور کور کمانڈر پشاور نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ چیف سیکرٹری، سول عسکری افسران، طلباء اور عوام کی بڑی تعداد کی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کور کمانڈر نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جسٹس ریٹائر یاد محمد کی یادگار شہداء پر حاضری۔ بنوں کی چوکی فتح خیل پر خارج کے حملے میں شہید 15 اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ پولیس افسران، اہلکاروں اور شہداء کے لواحقین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ صدر زرداری کا شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت، کہا دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کو شکست دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو ٹیلی فون، قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے افسوس اور رنج کا اظہار کیا، کہا دہشت گردی کے خلاف صوبائی حکومت کو ہر ممکن معاونت فراہم کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا پولیس فرنٹ لائن پر ہے، شہید اہلکاروں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مذاکرات میں پہلی ترجیح جنگ کا خاتمہ ہے۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکی تجاویز کا جواب دے دیا۔ پاکستان نے جواب امریکی حکام کے حوالے کر دیا۔
امریکی حکام کے مطابق پاکستان کے ایران اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ فریقین کے درمیان بریک تھرو کا امکان موجود ہے۔ یہ واضح نہیں کہ پاکستان میں بات چیت کا ایک اور دور ہوگا یا نہیں۔ ایران پہلے بھی جنگ کے مستقل خاتمے، پابندیوں کے خاتمے اور ابن ہرمز سے متعلق نکات پر مشتمل تجاویز پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھجوا چکا۔ ایران میں ایسے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں جو معاہدہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ معاہدہ کرتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران عسکری طور پر شکست کھا چکا، شاید وہ خود یہ نہیں مانتے۔ ایرانی لیڈرشپ بھی ختم ہو چکی۔ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کی نگرانی کر رہے ہیں، ہم اسے کسی نہ کسی وقت حاصل کر لیں گے۔ اسپیس فورس نگرانی کر رہی ہے، کوئی بھی اس جگہ کے قریب آیا تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا اور ہم اسے اڑا دیں گے۔ مذاکرات کا مقصد قومی حقوق کی جنگ لڑنا ہے، سر تسلیم خم کرنا نہیں ہے۔ دشمن کے سامنے جھکنا ہماری تاریخ نہیں۔ صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ سفارتی کوششوں کا واحد مقصد ایرانی مفادات کا دفاع کرنا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود بندرگاہوں کی غیر قانونی ناکہ بندی وعدہ خلافی ہے۔ قوم کے تعاون سے تمام مشکلات پر قابو پایا جائے گا۔ آخری سانس تک ایران کی خود مختاری کا دفاع اور جارحے دشمن کو پچھتانے پر مجبور کر دیں گے۔ خاتم الانبیاء مشترکہ سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر کی سپریم لیڈر کو بریفنگ۔ کمانڈر علی عبدالحی نے کہا کہ ایرانی افواج امریکہ اور اسرائیل کی کسی بھی کارروائی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دشمن کی طرف سے کسی بھی غلطی پر ایران کا رد عمل تیز، سخت اور فیصلہ کن ہوگا۔ کمانڈر ایرانی بحریہ شہرام ایرانی نے کہا کہ ابن ہرمز میں ڈولفن ابدوزیں تعینات کر دی ہیں جو دشمن جہازوں کا سراغ لگا کر انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ وزیر اعظم کا قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن کو ٹیلی فون خطے میں جاری امن کوششوں اور پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان کے امن اقدامات کے لیے قطر کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر۔ امن کوششوں کی کامیابی کے لیے تمام فریقین کے تعمیری روابط پر زور۔ کہا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کہ ان کے موقع پر دورہ پاکستان سے دو طرفہ شراکت داری مزید مضبوط ہوگی۔ ایران کا افزودہ یورینیم اپنے پاس محفوظ رکھنے کو تیار ہیں۔ روسی صدر پیوٹن کی ایک بار پھر پیشکش۔ ماسکو میں پریس کانفرنس میں کہا کہ روس نے 2015 میں بھی ایران سے افزودہ یورینیم منتقل کیا تھا، اس تجربے کو دوبارہ دہرانے کے لیے تیار ہیں۔ تنازع کے تمام فریق ایران سے یورینیم منتقل کرنے پر متفق تھے۔ امریکہ نے یورینیم اپنے ملک منتقل کرنے کا اصرار کیا۔ ماسکو امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ رابطے میں رہے گا۔ امید ہے کہ یہ تنازع جلد ختم ہو جائے گا۔ بنگلہ دیش کے امریکہ ایران تنازع میں پاکستان کے ثالثی کردار کی تعریف۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیش کے وزیر مملکت خارجہ سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور پاکستان کے مصالحتی کردار پر تبادلہ خیال۔ تجارت اور بزنس اور ثقافت کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر بھی اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ فیلڈ مارشل اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کی پریس کانفرنس، کہا افواج پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ مار کے حق میں پوری قوم افواج پاکستان کی شانہ بشانہ رہی۔ رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کہ ہم اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ مار کے حق اس بات کا ثبوت ہے، پاکستان کی اقلیتیں اپنی افواج کی شانہ بشانہ ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے پی ٹی آئی کے صوبائی صدر جنید اکبر اور اسد قیصر کی ملاقات۔ صوبے کے حقوق اور مسائل پر تبادلہ خیال۔ گندم بحران پر وفاق کے رویے کو افسوسناک قرار دیا۔ ملاقات میں سابق فاٹا اور پاٹا میں ٹیکسیز، صوبے میں سی این جی اسٹیشنز کی بندش اور تاجر کمیونٹی کو درپیش مسائل کے حل کے لیے وفاق سے بات کرنے پر اتفاق۔ شکارپور میں باراتیوں کی بس کو حادثہ، ایک بچے سمیت 8 افراد جاں بحق، دولہا دلہن سمیت 25 زخمی۔ بات کی حالت تشویشناک۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث بس کا ٹائر راڈ ٹوٹنے سے پیش آیا۔ بس بلوچستان کے شہر اوستا محمد سے میرپور برڈو جا رہی تھی۔
یہ کامیابیاں اور عزتیں تیرے نام سے ہیں، ماں تجھے سلام۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماؤں کا عالمی دن منایا گیا۔ ماں شفقت، خلوص، صبر اور قربانی سے بھری ہستی، قدرت کا وہ تحفہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اسرائیل کی لبنان پر فضا اور زمین سے کارروائیاں تیز، تازہ حملوں سے مزید 24 لبنانی شہید۔ اسرائیلی فوج کی 9 دیہات خالی کرنے کی وارننگ۔ حزب اللہ کے جوابی حملے، شمالی اسرائیل میں فوجی اہداف پر ڈرون حملے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بھی سیز فائر کی خلاف ورزیاں، 24 گھنٹوں میں مزید 5 فلسطینی شہید، 15 زخمی۔ سیز فائر کے بعد اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 850 ہو گئی۔ اور ڈھاکہ ٹیسٹ میں قومی ٹیم پہلی اننگز میں 386 رنز پر آؤٹ۔ اذان اویس 103، عبداللہ فضل 60 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ محمد رضوان 59، سلمان علی آغا 58 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ مہدی حسن نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ بنگلہ دیش کے دوسری اننگز میں بغیر کسی رنز کے 7 رنز بنا لیے۔